बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद गोगा में आज मैं बना रही हूँ बघारे बैगन। ओमन आपने शादियों में ये खाए होंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी साइड डिश के तौर पर यूज़ होती है, तो आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसमें हम जो चीज़ें यूज़ करेंगे उसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है खसखस। लेकिन खसखस के अंदर जो है वो रेत वगैरह ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले मैं इसको साफ़ करने का तरीका आपको बताती हूँ। तो एक बाउल में मैंने पानी लिया है और इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब ये खसखस डाली। अच्छा, उसके साथ ही आपने खाली बाउल भी रखना है। फिर उसके बाद ये आपने जो है छन्नी की मदद से इस तरह से हल्के हाथों से हिलाते हुए आपने इस तरह से खसखस को साफ़ करना है। तो इसके नीचे जितनी भी रेत होगी वो लास्ट टाइम में बाउल में रह जाएगी, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखें, इस तरह से हमने इस तरह से हिलाते हुए इसको हल्के हल्के हाथों से इस तरह से छन्नी में डालते जाना है। नीचे दूसरा बाउल आपने रखना है ताकि सारा पानी उसके अंदर जाए और ये साफ़ खसखस हमारे पास आ जाए इस तरह से। अच्छा, ये अब जितनी भी साफ़ खसखस है इसको अब हम एक प्लेट में अलग से रखते जाएंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि जो बाकी खसखस बची है उसको भी हमने साफ़ करना है कि ज़ाया ना हो हमारे पास चीज़। तो ये देखें, ये भी मैंने इसमें इस तरह से डाल दी है एक प्लेट में। और इसके बाद यही वाला पानी हमने दोबारा से इसके अंदर डाल दिया है बाकी खसखस को साफ़ करने के लिए। तो ये देखें, ये इस तरह से अब हम इसको भी बिल्कुल इसी तरीके से बाकी खसखस को भी साफ़ कर लेंगे। तो ये देखें, मैं एंड में आपको इसको दिखाऊंगी कि कितनी ज़्यादा इसमें एंड में रेत जो है, रेत मिट्टी सी ये इसमें रह जाती है। अगर ये साफ़ ना करें तो पूरा सालन आपका ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो ये देखें आप, ये कितनी सारी इसमें रेत नज़र आ रही है। तो ये हमने बिल्कुल इसको हटा दिया अलग से और ये पानी आपने फेंक देना है। इसके बाद हमने दोबारा से साफ़ पानी डाल लिया है प्याले में ताकि हम लास्ट टाइम एक दफ़ा और इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लें कि जो भी कुछ रह गई हो रेत वो भी साफ़ हो जाए। तो इसी तरह से आपने सारे खसखस को साफ़ करके रख लेनी है। अच्छा, आप एक साथ भी ये सारी खसखस बहुत सारी भी आप इस तरह साफ़ करके और पीस के फ्रीज़ कर सकती हैं, ये ख़राब नहीं होती है। जब भी आपने कुछ बनाना हो सालन उमूमन उसमें यूज़ करें तो बहुत ही टेस्ट देती है। तो मैं ये आपको थोड़ी सी साफ़ करने का तरीका बता रही हूँ, आप ज़्यादा भी इसी तरह से साफ़ करके पीस के एक साथ और फ्रीज़ कर सकती हैं। तो ये देखें, यही मेथड से हमने इसको जो सारी खसखस है इसको फिर एक दफ़ा से इसी तरह से कर लेना है। तो एंड में जो भी कुछ होगी थोड़ी बहुत रेत तो वो भी साफ़ हो जाएगी। तो बहुत आसान तरीका है ये, लेकिन ये है कि इस तरह से बहुत अच्छी सी साफ़ हो जाती है। इसके बाद हमें इसको पीसना होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, ये जो है वो ग्राइंडर वगैरह में और जिसमें अमूमन हम लोग चीज़ें पीसते हैं उसमें नहीं पीसती है, इसको हमें सिल पे ही पीसना पड़ता है। तो ये देखें, एंड में भी ये थोड़ी बहुत थी तो ये भी बिल्कुल साफ़ हो गई है। तो अब हमारे पास बहुत अच्छी सी साफ़ खसखस तैयार हो गई है। इसके बाद ये मैंने तकरीबन 10-12 बादामें हैं, थोड़ी मूंगफली है और 2 टेबल स्पून के करीब वाइट तेल है। इसको हमने तवे पे इस तरह से आपने इसको हल्का सा भून लेना है। अच्छा, भूनने के बाद जब हम इसको पीसेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर आएगा। वीडियो आपने एंड तक पूरी देखनी है ताकि आपको पूरा मेथड समझ में आए कि किस तरह से बघारे बैगन कमर्शियल स्टाइल के बनते हैं जो हम अमूमन शादियों वगैरह में खाते हैं। तो ये हमने इस तरह से इसको भून लेना है और जब ये भुन जाएगा तो फिर मैं आपको इसको निकाल के दिखाऊंगी। तवे को आपने बिल्कुल ही स्लो आंच पे रखना है ताकि एकदम से जलने ना पाए और बिल्कुल हल्का हल्का सा हमें इसमें भूनना है। इसमें जब खुशबू सी आने लगी तो हम इसको उतार लेंगे। तो ये देखें, तकरीबन आपने 10 से 12 बादामें ले लेनी है। देखिए, मूंगफली के दाने तकरीबन आप अगर स्पून की मदद से लेंगी तो ये 2 टेबल स्पून या मैक्सिमम 3 टेबल स्पून के करीब बनेंगे और 2 टेबल स्पून इसमें वाइट वाली तिल है। इस तरह से इसको भून लिया है। भूनने के बाद मैं इसको उतार के दिखाऊंगी आपको। इसके बाद हमने इसमें एक दो चीज़ें और शामिल की हैं, वो भी मैं आपको साथ दिखाऊंगी। इसके बाद हमने ये डाला है 2 टेबल स्पून के करीब नारियल, जो अमूमन बाज़ार में पिसा हुआ मिलता है हमारे पास, तुरपा हुआ नारियल जिसको कहते हैं, वो आपने 2 टेबल स्पून ले लेना है। उसको भी आपने इसी तरह से तवे पे भून लेना है। तो अलग से भूनने का मकसद ये था कि ये बहुत तेज़ी से जल्दी से जलने लगता है दूसरी चीज़ों के मुकाबले में, तो इसको मैंने अलग ही इसीलिए भूना था। ये भी भून के तैयार हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सा एक मसाला ज़बरदस्त सा हमारे पास तैयार होगा।
اچھا یہی مسالہ جو ہے آپ زیادہ بنا کے آپ فریز کر سکتی ہیں، اور یہ ہم قورمے میں بھی یوز کرتے ہیں، بہت ہی اچھا اس سے فلیور آتا ہے۔ اس کے بعد یہ خشخش جو صاف کر کے میں نے رکھی تھی، اس کو بھی ہم نے توے پہ اچھا سا بھون لیا ہے۔ اس کی بھی بڑی اچھی سی خوشبو آ جاتی ہے اس طرح سے بھوننے سے۔ ویسے یہ آپشنل ہے، آپ چاہیں تو اس کو بغیر بھونے بھی پیس سکتی ہیں، یہ مرضی پہ آپ کی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بھون لینے سے یہ ہے کہ اور اچھا سا اس کا فلیور آ جاتا ہے اور بہت اچھی سی خوشبو آ جاتی ہے۔ جب یہ سارے مسالے بھون لیں گے ہم لوگ تو پھر ہمیں اس کو پیسنا ہے۔ تو یہ دیکھیں ہماری خشخش بھی بھن گئی ہے اس طرح سے۔ اچھا آپ نے نہ اس میں آئل ڈالنا ہے نہ آپ نے اس میں گھی ڈالنا ہے، بس آپ نے خالی اس کو اسی طرح سے بھوننا ہے۔ اس کے بعد اب یہ میں نے اسی توے پہ آپ نے تقریباً 4 to 5 ٹیبل اسپون کے قریب آئل ڈال دینا ہے۔ آئل ڈالنے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے تقریباً میڈیم سائز کی 2 عدد پیاز ہے۔ یہ آپ نے ایسی رینڈم سی کاٹ لینی ہے، تو اور اس کو ہم نے اس توے پہ آئل ڈال کے اس کو بالکل ہلکی سی کچی پکی سی فرائی کرنی ہے۔ بہت زیادہ ہم نے اس کو فرائی نہیں کرنی ہے، یا بہت زیادہ ہمیں اس کو گولڈن براؤن نہیں کرنا ہے، بس اس کو ہمیں تقریباً اتنا کرنا ہے کہ یہ تھوڑی سافٹ ہو جائے۔ اس کے بعد یہ جو سارا مسالہ میں نے توے پہ بھونا تھا، خشخش، بادام، تل اور ناریل، تو یہ ساری چیزیں آپ نے، اور یہ مونگ پھلی، یہ ساری چیزیں آپ نے اس طرح سے سل پہ آپ نے اس کو پیس لینی ہے۔ اچھا اگر اس کو سل پہ ہی پیسنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ خشخش جو ہے وہ سل کے بغیر نہیں پیستی، تو یہ اس طرح سے آپ نے سل پہ پیس لینی ہے۔ باقی چیزیں تو اگر آپ چاہیں تو جس میں ہم گرم مسالہ پیستے ہیں بلینڈر، اس میں آپ پیس لیں گی، لیکن خشخش کا مسئلہ ہوگا وہ نہیں پیسے گی، تو اس کے لیے تو آپ نے لازمی سل کا ہی یوز کرنا ہے۔ جس کے پاس سل نہیں ہے تو وہ خشخش کو جو ہے وہ اسکپ کر دے، وہ خشخش کیونکہ پھر پیسے گی نہیں تو پھر وہ دانے دار سی آئے گی۔ باقی چیزیں آپ جو ہیں وہ بلینڈر کی جو کٹوری ہوتی ہے جس میں گرم مسالہ پیستے ہیں اس میں بھی آپ پیس سکتی ہیں۔ اس کے بعد یہ پیاز جو میں نے تل لی تھی آپ کے سامنے دیکھیں ہلکی سی کچی پکی سی یہ فرائی ہوئی ہے، اور اس کو بھی آپ نے اسی سل پہ اسی مسالے پہ آپ نے اس کو پیس لینا ہے۔ آپ چاہے تو اس کو چاپر میں بھی پیس سکتی ہیں یا بلینڈر میں بھی آپ اس کو پیس سکتی ہیں، ایسے اس کا کوئی ایشو نہیں ہے، یہ تو آرام سے خیر پیس جاتی ہے، لیکن مجھے اچھا لگا تو میں نے اسی پہ ہی اس لیے پیس لیا تھا کہ اس سے اور اچھا سا ہمارا فلیور آ جائے گا۔ تو یہ دیکھیں جتنی فرائی ہوتی جا رہی تھی میں نے اتنی پیستی گئی اس کو، تو یہ آرام سے ہمارے پاس بہت اچھا سا زبردست سا پیسٹ ایک تیار ہو جائے گا، جو ہم بنائیں گے بگارے بیگن، اس میں ہم نے اس کی فلنگ کرنی ہے۔ ساری جب پیاز پس گئی تھی تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کو ہم نے آگے کس طرح سے ایڈ کیا ہے مسالے میں۔ تو یہ دیکھیں یہ بہت آسانی سے پس جائے گی، بہت ہی سافٹ ہو گئی ہے فرائی ہونے کے بعد، تو بہت ایزیلی پس جائے گی، لیکن آپ آرام سے اس کو گرینڈر میں پیس لیجئے گا، لیکن بہت زیادہ ہم نے اس کو لیکوڈ نہیں بنانا ہے، بہت زیادہ پتلا اس کا پیسٹ نہیں بنانا ہے، تو یہ ہم نے تھوڑا سا اسی طرح سے، یہ دیکھیں اس طرح سے پیسٹ ہمارا سارا تیار ہو گیا ہے۔ اس کے بعد جو میں نے سل پہ پیسا تھا خشخش، بادام، مونگ پھلی، ناریل اور تل، یہ 4-5 چیزیں تھیں، اس کا بھی جو پیسٹ ہے یہ بھی ہم نے اس میں پیاز میں مکس کر دیا ہے۔ اس کے بعد آدھی ٹیبل اسپون کے قریب یہ ہلدی ہے، یہ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے ساتھ ہی۔ اس کے بعد آدھی ٹیبل اسپون کے قریب پسا ہوا سوکھا دھنیا ہے، یہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے، اور اس کے بعد ہم نے اس میں جو ہے وہ باقی چیزیں جو ہے لال مرچ اور نمک وہ بھی ایڈ کرنا ہے۔ تو یہ نمک ہے، یہ تقریباً 1 چمچ کے قریب اس میں آپ نے نمک ایڈ کر دینا ہے۔ نمک شروع میں اسٹارٹ میں کم ہی رکھیں تاکہ آپ بعد میں بھی اس کو ڈال سکیں، تو بہت زیادہ نمک پہلے اس ٹائم میں آپ نے نہیں ڈال دینا ہے، 1 ٹیبل اسپون انف ہوتا ہے اتنے مسالے کے لیے۔ تو یہ نمک بھی ایڈ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد یہ املی کا پیسٹ ہے، تقریباً آدھی پیالی کے قریب، یہ املی کو آپ نے بھگو کے رکھ دینا ہے گرم پانی میں، اور اس کا پیسٹ آپ نے نکال کے رکھ لینا ہے۔ اس کے بعد یہ 1 ٹیبل اسپون کے قریب پسی ہوئی لال مرچی ہے، یہ بھی ہم نے اس میں ساتھ ہی ایڈ کر دی ہے۔ اس کے بعد یہ 1.5 ٹیبل اسپون کے قریب لہسن ادرک کا پیسٹ ہے، فریش پسا ہوا۔ جتنی چیزیں فریش آپ لیں گی اچھا آپ کا سالن تیار ہوگا۔ یہ آپ نے اس میں مکس کر دیا ہے، تو یہ دیکھیں کتنا زبردست ایک ہمارا بیٹر تیار ہو گیا ہے۔ ابھی ہم نے اس میں املی کا پیسٹ بھی شامل کرنا ہے، تو یہ میں نے یہ دیکھیں املی کا جو یہ پانی ہے
یہ آپ نے تقریباً اس میں آدھی پیالی کے قریب ہے، تو اس کا بھی آپ نے اس میں ہاف ڈال دیا ہے، کیونکہ یہ بیٹر ہمیں بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا ہے، تھوڑا سا ہی ہمیں تھک رکھنا ہے تاکہ یہ ہم بیگن کے اندر اس کی فلنگ کریں تو یہ زیادہ باہر نہ آئے۔ اچھا، اس طرح سے میں نے بیگن میں کٹ لگا کے رکھ دیا ہے، دیکھیں میں آپ کو لگا کے دکھا دے رہی ہوں ایک میں۔ اس طرح سے آپ نے کراس میں اس کا کٹ لگانا ہے، اور اس کو یہ پانی میں نے تقریباً 1 چمچ نمک ڈال دیا تھا، نمک ڈال کے آپ نے اس کو بھگو دینا ہے، ورنہ یہ بہت تیزی سے کالے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے دیکھیں سارے بیگنوں کو کٹ لگا کے نمک کے پانی میں ڈال دینا ہے۔ اس کے بعد پانی میں سے نکالنے کے بعد یہ جو ہم نے مسالہ تیار کر کے رکھا ہوا تھا پیس کے سارا، یہ آپ نے اس طرح سے اس میں فل کرنا ہے۔ تو کچھ اس میں باہر بھی گرے گا اور کچھ اس طرح سے، لیکن یہ ہے کہ بس کوشش کریں کہ اس کے اندر جتنا بھی ہو سکے آپ اس میں ڈال دیں۔ بہت زبردست سا اس کا فلیور آتا ہے، بہت ہی اچھا سا مسالہ تیار ہوا ہے، بہت ہی اچھی سی خوشبو آ رہی ہے اس میں سے ماشاءاللہ سے۔ تو جب یہ سالن پک کے تیار ہوتا ہے ماشاءاللہ سے، یقیناً آپ کے گھر والوں کو بہت زیادہ پسند آئے گا۔ بہت ہی آسان ریسیپی ہے، پوری آپ نے اینڈ تک دیکھیں گی تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ اس کے اندر کیا کیا سامان ہم نے یوز کیا ہے، تاکہ وہ سارا سامان آپ ایک ساتھ لے کے اور پھر اپنے کچن میں اس کو آپ نے بنائیں تو بہت ہی آپ کو مزہ آنے والا ہے۔ بہت ہی آسان ڈش ہے یہ اور بہت ہی اچھی سی لگتی ہے۔ تو یہ دیکھیں دعوتوں میں بھی بہت اچھی لگتی ہے، شادیوں میں بھی اکثر ہم اس کو کھاتے ہیں، سائیڈ ڈش کے طور پہ یہ رہتی ہے۔ اس کے بعد یہ میں نے پتیلا لے لیا ہے، اس میں پین میں آپ نے تقریباً 1 کپ کے قریب آئل ڈال دیا ہے، کیونکہ عموماً ایسے سالنوں میں جو ہے وہ روغن زیادہ ہی ہوتا ہے۔ تو یہ جیسی آئل ہمارا گرم ہوگا، سب سے پہلے ہم نے اس کا بگھار تیار کرنا ہے۔ بگھار کے لیے ہم نے لیا ہے ثابت لال مرچیں، کڑی پتہ، زیرہ اور میتھی دانہ۔ آدھا چمچ زیرہ ہے، کڑی پتے ہیں 5 سے 6 عدد، جس میں ثابت لال مرچی ہیں، اور میتھی دانہ جو ہے وہ 1 ٹی اسپون کے قریب آپ لے لیں، بلکہ ½ ٹی اسپون کر لیں، بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے، تھوڑے سے میں اس کی خوشبو اچھی آتی ہے۔ اس کے بعد یہ جو ہم نے بیگن میں مسالہ بھرا تھا، تو اس میں سے ½ جو بچ جائے گا وہی ہم نے اس میں بھون لینا ہے بگھار کرنے کے بعد۔ تو یہ دیکھیں یہی مسالہ ہمارے لیے اس میں کافی ہوگا۔ اگر آپ کو یہ مسالہ کم لگ رہا ہے تو باقی اور مسالہ جو ہے آپ کے پاس پسا ہوا بچا ہوا وہ بھی آپ اس میں ڈال دیں۔ اس کے بعد یہ دیکھیں اس میں میں نے 1 چمچ کے قریب کٹی ہوئی لال مرچیں بھی ساتھ ہی ایڈ کر دی ہیں، تاکہ تھوڑا سا اور اس کا اسپائس اچھا ہو جائے۔ جو لوگ زیادہ اسپائسی کھاتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ آپ مزید اور زیادہ اگر ڈالنا چاہیں تو کٹی ہوئی لال مرچیں آپ اس میں اور ایڈ کر سکتے ہیں، یا پسی ہوئی لال مرچیں آپ اور ایڈ کرنا چاہیں تو اور ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ مسالہ جو بھر کے رکھا تھا بیگنوں میں، یہ ہم نے اسی طرح سے اس پتیلے میں رکھتے جانا ہے۔ آنچ ہم نے تھوڑی سی میڈیم سی کر دینی ہے، یا تھوڑی آپ نے سلو کر لینی ہے تاکہ مسالہ جلنے نہ پائے۔ اور اس طرح سے یہ سارا جس مسالہ جو ہم نے بیگن میں بھر کے رکھا تھا وہ آپ نے اس طرح سے ڈالتے جانا ہے۔ اس میں پتیلا آپ نے تھوڑا سا بڑا لینا ہے، تاکہ یہ تقریباً ½ کے جی کے قریب یہ بیگن ہوں گے، تو یہ اس کے لیے آپ نے اتنا بڑا پتیلا لینا ہے۔ اس کے بعد جب ہم سارے بیگن یہ ڈال دیں گے پتیلے کے اندر، تو ہم نے اس کو تھوڑا سا اس طرح سے ہلا لینا ہے، ہلانے کے بعد تاکہ اچھی طرح سے سارا مسالہ ان میں لگ جائے۔ اس کے بعد اب ہم نے اس میں جو یہ املی کا جو پانی بچا ہوا تھا ہمارے پاس تھوڑا، تو وہ ہم نے ساتھ اس میں ڈال دینا ہے۔ اس کے بعد جو ہے جس پیالے میں ہم نے مسالہ تیار کر کے رکھا تھا بیگنوں میں بھرنے کے لیے، اسی میں نے تھوڑا سا پانی لے کے وہ اس میں ڈال دیا ہے، تاکہ مسالہ ضائع نہ ہو ہمارا، اور اس کو دھیمی آنچ پہ آپ نے کور کر کے بالکل چھوڑ دینا ہے۔ تقریباً 10 سے 15 منٹ میں یہ سالن تیار ہو جاتا ہے، بہت آسانی سے بیگن گل جاتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا پیارا سا اس کا کلر آ گیا ہے، روغن سا آ گیا اس میں نے 2 عدد ہری مرچیں اس طرح سے چاک کر کے ڈال کے 5 منٹ کے لیے اور دم پہ لگا دیا تھا، تاکہ اس کی بھی اچھی سی اس کے اندر خوشبو آ جائے ہری مرچوں کی، اور بہت اچھا سا اس کا فلیور ہو جائے، اور یہ ہری مرچیں بھی اس میں سافٹ سی ہو جائیں۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اتنا زبردست سا ہمارا سالن تیار ہو گیا ہے بگھارے بیگنوں کا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ریسیپی بہت پسند آئے گی، اور آپ نے اپنے کچن میں اس کو ٹرائی ضرور کرنا ہے۔ مجھے آپ نے دعا میں یاد رکھنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔